आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की आला अदलिया से आज तारीखी और गैर मामूली पेशरफ सामने आई है। एक घंटे के अंदर 3 अहम खबरों ने आज सियासी और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के शिकायती खत पर आज खुद नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आज जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए शहबाज हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच परसों सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती मामलात में हसास इदारों की मदाखलत से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। आज एक जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्ज़ामात पर आज खुद नोटिस लिया है, तो दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत करते हुए जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम अपने ख़त में लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन जनाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है। इसलिए यह अदालती वक़ार की खिलाफ वर्जी होगी कि मैं एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूँ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका इंक्वायरी कमीशन की TORs में जिक्र भी नहीं है। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निज़ाम अदल के सरबराह की हैसियत से इस इदारा जाती मामले का हल निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के 1 घंटे के अंदर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी का खत सामने आ गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम करदा लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जनाब मोहतरमा जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। लार्जर बेंच में शामिल तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बेहतरीन शोहरत रखते हैं और हर किस्म की नज़रियाती वाबस्तगी से बालातर होने के लिए मशहूर हैं। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले के 72 घंटे के अंदर खुद नोटिस की पेशरफ से बादी नज़र में ये तासुर सामने आया है कि ऑल इज़ नॉट वेल। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में भी शायद इंक्वायरी कमीशन पर मजबूत इख्तिलाफी आवाज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन के हवाले से बहुत अहम सवालात उठाए थे हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में। पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान और एनालिस्ट आइनी उमूर कानूनी उमूर जनाब बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी। मेरे ख्याल में इस मसले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमीशन। ये समझने के लिए कि ये क्यों कॉम्प्लिकेट हो गया, ये समझना ज़रूरी है कि उस लेटर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या रिक्वेस्ट की थी, उसको बड़ा अंडरस्टैंड किया गया। उस लेटर में कहीं ये रिक्वेस्ट नहीं की गई है कि ये जो एग्जीक्यूटिव थ्रू इट्स एजेंसीज इंटरफियर कर रहे हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको पनिश किया जाए। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है उस लेटर में। उस रिक्वेस्ट की उस लेटर में बुनियादी रिक्वेस्ट जो है कामरान साहब, वो ये है कि जजेस ने ये कहा है अपने पहले पैराग्राफ में भी और लास्ट पैराग्राफ में भी कि जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसका ये काम है कि वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करे, वो हमें गाइड करे कि जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से थ्रू इट्स एजेंसीज तो हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें। हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करें, हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। एक तो उन्होंने गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। दूसरी जो बात है वो ये है कि सैडली उसमें उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन शो की है अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उन्होंने एक सजेशन दिया है कि इस मामले को किस तरह हल किया जाए कि सारे सुपीरियर कोर्ट जजेस का कन्वेंशन बुला के फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट इसमें हम गाइडेंस दे कि जब इस किस्म की एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द फ्यूचर हो तो हम क्या करेंगे। सवाल है तरीक़ेकार का। इसका हल यही था कि एक फुल कोर्ट बैठता, वो 184(3) इन्वोक करता और वो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बयान की हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को ऐसे मामलात में क्या करना चाहिए,
جب آپ کا چیف جسٹس اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے اور اس قسم کی انٹرفیرنس کس طرح روکنی چاہیے. یہ معاملہ پاسٹ میں سپریم کورٹ نے 184(3) میں ہی ڈیل کیا ہے اور اس کی ہمیں 3 مثال. ہر لحاظ سے ایک تاریخی پیش رفت ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی دانست میں وہ کیا عوامل تھے جو ایک بالکل ایک سچویشن مکمل طور پہ بدل گئی 72 گھنٹے میں. پہلے فل کورٹ نے کے اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ججز کی شکایتی خط پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور وزیر اعظم سے ملاقات میں چیف جسٹس نے یہ اگری کیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور ایک سنگل ممبر کمیشن ہو. جسٹس تصدق حسین جیلانی کا اعلان ہوا اور اس سے پہلے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی کوئی معذرت سامنے آتی، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آ گیا کہ نہیں، اب از خود نوٹس لیا جائے گا اور اس کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دی جائے گی. یہ جو سفر ہے سپریم کورٹ کا، اس انتہائی اہم، اس انتہائی حساس معاملے میں، فرام دی فارمیشن آف اے سنگل کمیشن ود دا پرائم منسٹر ٹو کہ بالکل اس کو کمپلیٹلی چینج کر کے از خود نوٹس لینا، اس دوران کیا ہوا جو سپریم کورٹ مجبور ہوئی اپنی اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیے، 2 طرح کے معاملات بظاہر نظر آتے ہیں. پہلے تو کمیشن ایسا لگتا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے مطابق بنا ہے، مگر ایک پریشر سپریم کورٹ کے اندر سے تھا ججز کا اور دوسرا پریشر جو ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی کا اور سیاسی جماعتوں کا تھا. تو عوام اپنے پریشر سے جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ درست سمت میں سفر کریں. یہ جو ہومیوپیتھک قسم کا کمیشن بنایا تھا اور جس کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے تھے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھے، اور اس کے ساتھ جو اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ایگزیکٹو کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی اس کو خود نگیٹ کر دیا تھا گورنمنٹ نے. بہرحال وہ انڈو ہو گیا، مگر سپریم کورٹ اس وقت ایک امتحان میں پڑ گئی ہے، اور یقیناً یہ ایسا امتحان ہے کہ وہ پاکستان کی اگلی تاریخ جو ہے وہ آئندہ کی تاریخ اس حوالے سے، عدالتی تاریخ اس حوالے سے لکھی جائے گی. اس امتحان سے آیا وہ سرخرو ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کو کامران مرتضیٰ صاحب اس کو ایکسپلین کیجئے کہ پاکستان کی مستقبل کی عدالتی تاریخ اس سماعت پہ، اس پروسیڈنگز پہ اور اس کے فیصلے پہ جو آج خود نوٹس لیا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس حوالے سے 7 رکنی بینچ تشکیل دی. آپ نے کہا پورا عدالتی ہماری جو مستقبل ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار اس کیس پر ہوگا. ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے. دیکھیے، اس وقت آپ 139ویں نمبر پہ ہیں دنیا کی جوڈیشری میں، اور آپ کا یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے. گو کہ اس پہ کمیشن پہلے بنا اور اب 100 موٹوں میں لے لیا گیا. یہ معاملے کو اگر آپ دوسری ہائی کورٹوں میں لے جائیں اور کانفیڈنس کے اندر بات کریں تو پریشر اور باقی ہائی کورٹوں میں، بلکہ ایون باقی اداروں میں بھی ہر جگہ پہ آتا ہے، اور اسی قسم کا آتا ہے جس طرح کی شکایت ہوئی ہے. دو کہ مجھے ریزرویشن ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے شکایت کی اور کنٹیمپٹ نہیں لیا یا جس طرح سے اکٹھے ہو کے آئے یا جو ڈیلے ہوا. اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی عدالتی 100 موٹو لینے کے بعد، ایک ایکشن کے بعد، تو دین جو ہے نا پھر آپ 139ویں نمبر پہ بھی نہیں رہیں گے. آپ شاید کہیں جو ہے نا آپ کہیں فگر ہی نہ کریں. آپ کے ہاں پہلے بھی جو ہے نا آپ کے سسٹم کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. آپ کی معیشت کے بہت سارے معاملے اس لیے ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ کے عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور اب عدالتی نظام اگر اس حد تک گر جائے کہ وہ آپ اپنے 6 ججوں کو کوئی انصاف نہ دلوا سکے یا باقی جو لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے ان کو انصاف نہ دلوا سکے تو پھر جو ہے نا معاملہ. اچھا یہ فرمائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ بار کے سربراہ رہے ہیں، پاکستان کے بہت ہی سیزن ماشاءاللہ پریکٹیشنر ہیں لاء کے اور آئینی معاملات کے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا خبر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دراصل صرف 6 ججز تک محدود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا ابھی کہ اور اگر ہائی کورٹس کے ججز کو پوچھا جائے یا وہ بات سامنے آئے یا دوسرے اداروں میں بھی بات آئے تو شاید یہ جو مرض یہاں پہ نظر آیا ہے یا جس کی نشاندہی کی گئی ہے یا جس کی شکایت کی گئی ہے، یہ دراصل صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ پورے پاکستان تک ہے. میں اس چیز کو خود وٹنس کرتا ہوں. دیکھیے، ہم لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان اداروں کے سربراہوں کو بھی جانتے ہیں. میں 2003 کی بات کرتا ہوں. 2003 میں
میں پہلی دفعہ سینیٹر بنا تھا، اس وقت ایک ادارے کے سربراہ جب بھی کوئی خاص کیس لگتا تھا اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح سے پیغام رسانی نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی ججوں کی عزت زیادہ تھی تو وہ اس میں خود تشریف لے آیا کرتے تھے، تو ان کی جو ٹانگ ایک خراب تھی، وہ جتنا بھی حلیہ بدلی کرتے تھے ان کی لنگڑاہٹ سے جو ہے نا وہ ہم پہچان لیتے تھے کہ آج فلاں صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے اس کیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن بنتا ہے ان کا۔ تو یہ 2003 کی بات ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کلیریفائی کہ یہ 2024 میں بھی یہ ہو رہا ہے، 2023 میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے شاید یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ تو گویا اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کی یہ کارروائی جو خود نوٹس ہے، یہ اس پورے عمل کو جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی پیدائش سے یہ کام چل رہا ہے اور آج تک یہ ہو رہا ہے، اس کا رخ بدل سکتی ہے یہ کارروائی جو کہ اب سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے؟ اور اس سلسلے میں آپ کو کتنے آپ آپٹیمسٹ ہیں کہ یہ پورا رخ بدل دے اس قسم کے معاملات کی؟ کیا اتنی قوت ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے کامن صاحب، ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ناؤ اور نیور۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم ڈیویشن جو ہے دستور سے برداشت شاید نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ آدھا ملک پہلے دے چکے ہوئے، آپ کا باقی ملک جو ہے نا وہ آپ کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے انفیکٹ۔ تو جب آپ 75-76 سالوں میں آپ اس حد تک پہنچ گئے اور آپ کا ساتھی ملک جس کے پاس $600 بلین کے جو ہے نا لگ بھگ ریزروز پڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اور ان کے نظام میں جوہری فرق کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے قانون کے مطابق چلتے، جو بھی قانون آپ نے بنا دیا ہے تو اس کے مطابق چلتے، جو بھی دستور آپ کے ہاں ہیں اس کے مطابق چلتے، تو شاید آپ کا ملک ان سے بہت آگے ہوتا۔ اس ملک کا نقص، اس ملک کی بیماری صرف دستور کے اوپر عمل نہ کرنے میں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آئیڈیلی یہ جو غیر معمولی کیس، تاریخی کیس، بدھ کو جب اس کی سماعت شروع ہو تو یہ 7 رکنی بینچ اس کو پروسیڈ کیسے کرے گی؟ اس کی پروسیڈنگز کیسے شروع ہوں گی؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تو کمپلیننٹ جو ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ایک طرح سے سوائے 2 ججز کو چھوڑا جائے تو 6 ججز ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آئیڈیلی اس کی پروسیڈنگز کیسے آگے بڑھیں گی؟ دیکھیے اس خط کو بنیاد بنا کے، اور میرا خیال ہے وکلا تنظیموں کو، اور ایون اگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی اگر اس میں جو ہے نا کنسائزلی جو ہے نا اس میں اگر وہ آ کے اپنی انپٹ دینا چاہیں تو وہ دیں، یا اور کوئی ایسی جو تنظیمیں جو آپ کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، یا جہاں پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اس قانونی معاملے میں مدد کر سکتا ہے، وہ تو ایک جانب ایک جانب تو یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا پورا 12 صفحے کا ایک اسپیسیفک شکایت نامہ ہے، اور جو اس قسم کی شکایتیں ہیں بارز کی یا انسانی حقوق کی تنظیموں کی یا ہیومن رائٹس کمیشن کی، یہ ساری اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا نا، یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ ایک جانب تو کمپلیننٹس ہو گئے، لیکن دوسری جانب یہ کیسے معاملہ اس کو منطقی انجام تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ دوسری طرف دو جگہ پہ کم از کم آپ کو، بلکہ 3 جگہ پہ، ایک اٹارنی جنرل، ڈیفنس منسٹری اور اس خاص ادارے کو جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، ان کے سربراہوں کو نوٹس کرنا پڑے گا، ان کو کہنا چاہیے یا کہنا پڑے گا۔ میرے خیال میں میں نہیں کہتا، میں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہا بینچ کو، مگر یہ کہنا چاہیے میرے خیال کے مطابق کہ وہ ایفیڈیوٹس فائل کریں، اس کا کاؤنٹر کریں اس کو، اور اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس ایفیڈیوٹ کے جو وہ فائل کریں گے، تو وہ اس بات کو نگیٹ کریں کلیئر ٹرمز میں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ججوں سے مزید اگر کوئی بیٹر سٹیٹمنٹ اگر چاہیے ہوگی اکیلے تو وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ فائل کریے، اور دین اس کا بھی جواب جو ہے ان سے لیا جا سکتا ہے اور پھر فردر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج ہی ایک بڑی امپورٹنٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، حکومت نے جسٹس تصدق حسین جیلانی کو بنا دیا تھا کمیشن کا سربراہ، اور نوٹیفائی کر دیا تھا، TORs بنا دیے تھے۔ جسٹس جیلانی نے نہ صرف یہ کہ ریگریٹ کیا ہے، مطلب انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے کافی چارج شیٹ کیا ہے حکومت کے TOR کو، حکومت کے کنڈکٹ کو، اور حکومت کے اس پورے معاملے میں جس طرح سے وہ ڈیل کر رہی تھی، اور جس میں کہ انہوں نے ایگزیکٹو کو تو بری ذمہ قرار دے دیا تھا، اس کو بھی بڑا انہوں نے ایک طرح سے حکومت کو چارج شیٹ کیا، اور آج ہی یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ خود نوٹس لینے پر مجبور ہوئی، اور دوسری جانب جو ہے وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو حکومت کے نامزد کردہ کمیشن کے سربراہ تھے، انہوں نے بہت اس پہ سیریسلی اس کو آبجیکٹ بھی کیا ہے۔
دیکھیے اس کے دو پہلو ذہن میں رکھیے. ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ حکومت نے ان سے کنسنٹ لی تھی اور کنسنٹ لینے کے بعد ان کو نوٹیفائی کیا تھا, مگر اس کے بعد پریشر ایسا آیا یا حکومت نے ایسی حرکتیں کی اپنے جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو اس کا بنایا, جو اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایگزیکٹو انوالو نہیں ہے, تو دین جو ہے وہ پریشر بھی شاید تصدق حسین جیلانی صاحب وہ برداشت نہیں کر پائے. ان کے اپنے بیٹے نے ایون جو ہے نا وہ اس میں لکھ کے بھجوایا چیف جسٹس کو کہ یہ آپ جو ہے نا آپ سو موٹو لیجئے بجائے یہ کہ کمیشن جو ہے نا وہ اپائنٹ ہو. تو یہ وہ پریشر جو ہے وہ آواز جو ہے جو عوامی آواز سمجھ لیجئے یا اس لیگل فرٹرنٹی کی آواز سمجھ لیجئے, اس آواز نے اپنا کام یقیناً دکھایا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تصدق جیلانی صاحب دراصل اس پرسپشن سے ناواقف تھے, لیکن جو انہوں نے اپنا جو خط لکھا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے شدید تنقید کی ہے حکومت کے اس پورے رویے کو. وہ خالی معذرت بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ شدید تنقید بھی کی ہے, جس سے حکومت کا کیس یقیناً بہت زیادہ کمزور ہوا ہے, بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. وہ گورننس بھی آپ دیکھ لیجئے باقی بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. جب سے حکومت آئی ہے وہ اسی طرح سے وہ معاملات ہیں. اس کے ایک منسٹری جو ہے نا وہ کئی دفعہ تبدیل ہو رہی ہے, ایک کمیٹی کئی دفعہ تبدیل ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ حکومت خود کنفیوز تھی, اور وہ جو ٹرمز آف ریفرنس ڈرافٹ کیے گئے تھے اس میں چالاکی دکھانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اسی طرح سے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں ڈینائل تھا ان کے پارٹ پہ, ایگزیکٹو کے پارٹ پہ, اس میں بھی چالاکی کی گئی تھی. تو جیلانی صاحب چونکہ ایک ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, ایک عزت ہے, کوئی احترام ہے, ان کے لیے بھی اس کے علاوہ شاید کوئی چارہ نہ بچا ہوگا کہ وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر لیتے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہی کے دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان جو بہت ہی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی اعلیٰ عدلیہ سے سامنے آئی. ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 72 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ بدلا کہ کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایتی خط کی انویسٹیگیشن کرے. اب اس کا از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا. انتہائی معتبر 7 ججز پہ مبنی ایک لارجر بینچ تشکیل دے دی گئی. اسی دوران جسٹس تصدق حسین جیلانی نے حکومتی نامزد ہونے کے باوجود اس کمیشن کو جو کہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اس کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کی, اور نہ صرف معذرت کی, حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی جاری کر دی اسی خط میں جس میں کہ انہوں نے معذرت کی تھی, اور حکومت کا کیس بری طرح سے متاثر ہوا. اور اسی دوران ہمیں خبر آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جس کے ججز کے حوالے سے یہ پورا معاملہ ہے, وہاں پہ توشہ خانہ کیس کی نیب کیس میں جو سزا ہوئی ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو, اس حوالے سے اس کی اپیل چل رہی ہے, جہاں پر آج نیب کیس کے اس فیصلے کو, اس اہم فیصلے کو, حکومتی کیس کو, اس کی سزا کو معطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے بہت بڑی, بہت زبردست خبریں آئی ہیں. 2 بجے سے 3 بجے کے دوران یہ 3 خبریں آئیں, جس میں ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے شکایتی خط کا از خود نوٹس لیا, لارجر بینچ تشکیل دے دی. اس کمیشن کا جس کا کہ ایک دن پہلے اعلان ہوا تھا حکومت کی جانب سے جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں, وہ تصدق حسین جیلانی کمیشن بننے سے پہلے تحلیل ہو گیا. نہ صرف یہ کہ جج تصدق حسین جیلانی نے اس کی سربراہی سے معذرت کی, بلکہ حکومت کے خلاف اپنے خط میں ایک چارج شیٹ بھی جاری کی اس کی پورے کنڈکٹ کے حوالے سے. اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی اہم خبر آئی, اور اس کے ذریعے یہ سامنے بات آئی کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہو گئی ہے, اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی. 10 منٹ سے کم جاری رہنے والی سماعت میں غیر متوقع طور پر نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز کی جانب سے سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں دیکھا گیا, جس پر عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار بھی کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتے ہیں, جس پر وکیل امجد پرویز نے جواب دیا کہ فیصلہ کا جائزہ لیا ہے, یہ سزا معطلی کا کیس ہے. اس پر عدالت نے ریمارکس دیے, یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے. عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں سزا معطلی کا فیصلہ سنا دیا.
سماعت کے آغاز میں عمران خان کے وکیل علی ظفر نے موقف اپنایا کہ ہم سزا معطلی کے بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دینا چاہتے ہیں، جس پر جواب دیتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سائفر کیس میں اپیلز کو سنا جا رہا ہے، دونوں اپیلز کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کی سماعت کل مقرر ہے جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ عمران خان کے سائفر کیس میں سزا کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، جس کی سماعت توشہ خانہ کا موجودہ 2 رکنی بینچ جائزہ لے رہا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں الیکشن سے پہلے تہلکہ خیز پیش رفت میں عمران خان کو 5 روز کے اندر 3 مختلف مقدمات میں 31 سال کی سزائیں ہو گئی تھی۔ 30 جنوری کو سائفر میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا سنائی گئی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ میں عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کو 14 برس سزا سنائی گئی، اور الیکشن سے محض 5 روز قبل 3 فروری کو دوران عدت نکاح کے کیس میں عمران خان اور اہلیہ کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج کی اس پیش رفت پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر علی ظفر، پاکستان کے نامور قانون دان، سابق وزیر قانون۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان کو ریپریزنٹ بھی کیا تھا، پلیڈ بھی گیا تھا عمران خان توشہ خانہ کیس میں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اوورآل جو 3 سزائیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو، اس حوالے سے بھی یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے عمران خان کو؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یقینی طور پہ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس کا بڑا اپوزیشن نے اس کو بڑا ایک بنایا ہوا تھا، ایک بڑا ایشو کہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں ثابت کر لیا ہے ہم نے کہ جرم کیا گیا ہے، اور اس میں 14 سال سزا بھی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نیب کورٹ نے دی۔ لیکن پہلی ہیئرنگ پہ ہی عدالت نے آج اس کو سزا کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کی 2 بڑی وجوہات یہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے وہ کسی بھی ثبوت کے بغیر ہے، اور وہ ریکارڈ پہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ثبوت نہیں تھا لیکن سزا دے دی گئی۔ عدالت نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا، اور عدالت نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ یہ جو ٹرائل تھا یہ ایک انفیئر ٹرائل تھا، یہ مس ٹرائل تھا، کیونکہ جو وکلا تھے عمران خان صاحب کے، ان کو کسی قسم کی جرح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جب آپ جرح کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہ اس کو ہم مس ٹرائل سمجھتے ہیں، اس کو انفیئر ٹرائل سمجھتے ہیں، یہ آرٹیکل 10A کے خلاف ہے۔ تو اس لیے عدالت نے جب نیب کورٹ کو نیب کی سے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس اس پہ کچھ کہنے کے لیے ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا، کوئی ایسی آرگومنٹ نہیں تھی، کوئی ایسی بحث نہیں تھی کہ وہ اس کو اپوز کر سکیں۔ اور سزا سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کیس میں عمران خان صاحب اور مسز عمران خان صاحب جو ہیں صاحبہ، ان کو کسی قسم کی حراست میں نہیں رکھ سکتی ایگزیکٹو، اب ان کو جیل سے ان کیسوں میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا دوسرا بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ کل سائفر کیس ہے، سائفر کیس میں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ وہ بھی مس ٹرائل کا کیس ہے۔ وہاں جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ایک گورنمنٹ نے خود اپنے اپوائنٹڈ وکیل کر لیے تھے جنہوں نے جرح کی تھی، تو وہ بھی اسی قسم کا کیس ہے۔ امید یہ ہے کہ اس میں بھی کل اگر یہ کیس آگے جاتا ہے اور فائنلی کنکلوڈ نہیں ہوتا تو اس میں بھی عدالت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس سزا کو سسپینڈ کر دیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے سامنے صرف ایک مقدمہ رہ جاتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، جس میں وہ عدت والا کیس ہے، اور اس میں بھی اگر یہ سسپینشن ہو جاتی ہے، جو جلد امید ہے ہو جائے گی، اس کی بھی سماعت ہونے والی ہے، تو پھر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے یہ سارا۔ تو یہ جو آپ جو پلیڈ کرتے ہیں، جو آپ کی پلی ہوتی ہے، اس میں سزائے معطلی آپ مانگتے ہیں، مگر نااہلی برقرار ہے خان صاحب کی، توشہ خانہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہیں اس کے اندر بھی ان کی بہرحال، اور آگے سائفر میں بھی سزائیں تو آپ معطل کرا لیتے ہیں لیکن ڈسکوالیفیکیشن ان کی برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن اس لیے کہ سپریم ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہم یہ جو کنوکشن ہے اس کو ہم سیٹ اسائڈ نہیں کریں گے، اور اس کی سماعت ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی اپیل پینڈنگ ہے جس کی سماعت ابھی ہونی ہے۔ اس لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کنوکشن والا معاملہ فی الحال نہیں ریز کر سکتے، لیکن چونکہ اب الیکشنز ہو چکے ہیں تو آئی تھنک پہلی پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ عمران خان صاحب۔ مجھے علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان تمام معاملات کے اوپر یہ سامنے آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا یہ جو ایک شکایتی معاملہ ہے، اب پرسوں سے
سپریم کورٹ میں اس کی اثر و نو سماعت ہو رہی ہے، اور یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق انہی کیسز سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کہ انہوں نے جس قسم کی بھی ہیرسمنٹ کی بات کی ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ اوورآل جو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز کے معاملات ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے جو کہ اب جا رہا ہے سپریم کورٹ میں سو موٹو کے اندر، اس کی پوری جو براڈ اس کی امپلیکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان تمام معاملات میں جن کا تعلق پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان سے ہے، اور جو سب کے سب ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کامران صاحب میں اس کو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ صرف کیس ان 6 جج صاحبان کا نہیں ہے جنہوں نے شکایت کی یا جنہوں نے خط لکھا، یہ ایک پوری جوڈیشل سسٹم کا معاملہ ہے کہ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی انٹرفیرنسز ہوتی رہی ہیں، لیکن پہلی بار شاید ہم نے یہ دیکھا کہ سٹنگ جج صاحبان نے اپنے انصاف کے لیے رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ تو یہ ایک ایسا اہم کیس ہے جس میں ساری پبلک انوالوڈ ہے، کیونکہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہم قوم کی بات کر رہے ہیں اور قوم کی بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ان جو 6 جج صاحبان ہیں ان کا تو ایک گریوینس ہے ضرور، لیکن اس کو میں ایک ایگزامپل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے شاید یہ ایشو ریز نہیں کیا، انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس ایشو کو ریز نہیں کیا، انہوں نے کسی خاص کیسوں کے لیے یہ معاملہ ریز نہیں کیا، انہوں نے یہ اس لیے پبلک میں لے کے آئے یہ معاملہ کہ ایک بار یہ جوڈیشری کا جو انٹرفیرنس کا ایشو ہے، جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا ایشو ہے، جو ان کی آزادی کا ایشو ہے، وہ ایک بار ریزالو کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان، تاکہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس کی اہمیت اس کیس کی میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس اور ہمارے جوڈیشل سسٹم جو پاکستان کا ہے اس کا کیس ہے، یہ پی ٹی آئی کا کیس یا عمران خان صاحب کا کیس نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک اور چیلنجنگ ماحول ہے۔ آج چینی انجینئرز کی جن کو کہ دہشت گردی میں ہلاک کیا گیا تھا، آج ان کی میتیں پہنچائی گئی ہیں چین، اور پورے قومی اعزاز سے پاکستان نے ان کو بھیجی ہے۔ مگر سوال یہی ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان وہ وعدہ پورا کرے گا جو آج وزیر اعظم نے چین اور چینی قوم کے ساتھ کیا کہ ہم چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی پاکستان میں فراہم کریں گے اور اب ایسا کوئی دوسرا حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ مشاہد حسین سید صاحب ہم سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاک چین لازوال دوستی کے حوالے سے آج بہت ہی چیلنجنگ دن تھا۔ آج پاکستان نے پوری قومی اعزاز کے ساتھ بشام حملے میں ہلاک ہونے والے 5 چینی انجینئرز کی میتیں رخصت کر دیں۔ اسی کے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سفیر کے ساتھ کوہستان جا کر داسو ڈیم پروجیکٹ پہ کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ورکرز سے تعزیت کی اور چینی انجینئرز کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے آج وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے ایئر فورس کے طیارے کے ذریعے چینی انجینئرز کی میتیں ووہان پہنچائیں، اور کل رات نور خان ایئر بیس پر تعزیتی تقریب میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے پھول رکھے گئے۔ چینی انجینئرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ یقیناً 65 ارب ڈالرز کے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ دشمن ممالک کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ ہفتے کو بشام میں چینی انجینئرز پر حملے کے باعث داسو ڈیم، دیامر ڈیم، بھاشا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن پر کام وقتی طور پر ختم کر دیا گیا ہے یا تھم گیا ہے، جبکہ اس وقت دہشت گرد حملے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس مہینے دورہ چین سے چند دنوں پہلے ہوا ہے۔ اس دورے میں سی پیک کی JCC کا بھی بہت اہم اجلاس ہونا تھا، جس میں سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام پر بات چیت اور ML1 سمیت سی پیک صنعتی زون پر مذاکرات ہونے تھے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کوہستان میں چینی انجینئر سے خطاب میں انہیں مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ بشام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں گے۔ بلا شبہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے کالعدم TTP، داعش اور بھارتی رو کی پشپناہی سے بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں بشام حملے کے تانے بانے کالعدم TTP سے جا ملتے ہیں، اور CTT پشاور نے خودکش حملہ آور کی موبائل سم کی مدد سے 1 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے، جن میں بشام حملے کے 4 سہولت کار بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق CTT رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ نے
خودکش حملے کی منصوبہ بندی اور بارود سے بھری گاڑی افغانستان میں تیار کی تھی۔ پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک اور چیلنجنگ موڑ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مشاہد حسین سید، چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، پاک چین معاملات کے بہت ہی سینئر سیزن اینالسٹ بھی ہیں مشاہد صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً ایک اور بہت ہی چیلنجنگ موڑ ہے، اور یہ جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اسی مقام پہ چینی انجینئرز اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوا تھا، یہ بھی ہوا ہے۔ اس کے کیا فال آؤٹ کیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوری طور پہ؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور واقعی آپ نے صحیح کہا کہ بہت افسوسناک پہلو ہے اور یہ دکھ بھری داستان ہے، کیونکہ یہ متواتر بار بار یہ حملے ہو رہے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں 6 بڑے حملے ہوئے ہیں چینی تنصیبات پر، چینی لوگوں پر، اور 17 چینی انجینئرز، ٹیکنیشینز، ایکسپرٹس اس میں مارے گئے، اس میں 13 پاکستانی بھی اس کے علاوہ تھے، اور 3 حملے تو بالکل ڈائریکٹ ہوئے، 3 کو پسپا بھی کر دیا گیا۔ لیکن یہ کام رکا نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ آپ پروٹیکٹ کریں یا پریونٹ کریں یا پنش کریں، تینوں کاؤنٹس میں ہماری ناکامی ہے۔ تو میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، پرائم منسٹر نے اچھا جیسچر کیا کہ خود گئے چائنیز سفیر کے ساتھ داسو، لیکن بات تو یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، حکمت عملی جو ہے ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ تو فیل ہو چکی ہے نا، اس میں ہم ناکام ہیں۔ اور اسی لیے چائنیز قیادت بھی، چائنیز حکومت بھی بڑی پریشان ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کامران صاحب کہ یہ ایشو 2009 سے چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ صدر ہو جن تاؤ تھے جو اس کے پیش رو تھے شی جن پنگ کے، انہوں نے یہ سب سے پہلے تجویز کی تھی جب 2 حملے ہوئے تھے 2008 میں بھی، 2004 میں بھی، سی پیک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ انٹیلیجنس کوآپریشن ہو، چین مدد بھی کرے گا، اور اس کا انہوں نے آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہوئی ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کی اور وزارت داخلات کی، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ میرے خیال میں فی الفور تو یہ ہوگا کہ جو کچھ جگہ کام رک گیا ہے، کیونکہ ہماری دوستی اتنی پختہ ہے، اتنی پرانی ہے اور اتنی اس میں قربت ہے، وہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ سیبوٹاج ہوگی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں جہاں چائنیز لوگ کام کر رہے ہیں، شاید اس میں کچھ نظر ثانی ہو سکتی، کچھ حد تک ابھی ہوئی بھی ہے، لیکن شکر ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کام پھر سے شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک قسم کی میرے خیال میں چائنا کے لیے ریڈ لائن ہے، اور چائنا کا جو اعتماد تھا پاکستانی سسٹم پر، وہ اس میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ شاہد صاحب ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ کہ چائنا کی بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، بڑی سپیریئر ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں سرویلنس کی، اور ظاہر ہے کہ جو انٹیلیجنس میں بڑی معاون چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ بڑی آ سکتی ہے۔ ان تمام واقعات کے باوجود کوئی ہماری ایکٹیو کوآرڈینیشن یا کوآپریشن، یا کیونکہ جب امریکنز پہ یہاں اٹیک ہوتے تھے تو امریکنز بڑے اپ فرنٹ سامنے آتے تھے، اور وہ ہر انویسٹیگیشن سے لے کے کہ ڈائریکٹ ایکشنز تک کے اندر وہ انوالو ہوتے تھے۔ تو اس قسم کا کوئی، اس لیول کا کوئی ایکٹیو کوآپریشن پاک چائنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات کی، یہ اب چائنیز سائیڈ نے ہمیں آفر کیا ہے کہ ہم اپنے بندے بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اپنی ٹیکنالوجی بھی آفر کر سکتے ہیں، اور ہم اپنا تعاون بھی آفر کر سکتے ہیں کہ مل جل کے یہ معاملہ کیا جائے۔ دیکھیں یہ جو بشام کا واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کیسا ہوا کہ وہ ایک بس گئی جو بلٹ پروف نہیں تھی، جس کا پراپر سیکیورٹی اسکارٹ نہیں تھا، اور جو ایس او پیز تھے جو فالو نہیں ہوئے، دے ور سٹنگ ڈکس، بڑے آرام سے ان کو اڑا دیا۔ اور ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ٹرک ہے وہ تیار ہوا اسلحہ کے ساتھ، ایکسپلوسیو کے ساتھ افغانستان میں، تو اگر افغانستان میں تیار ہوا تو اس نے بارڈر کیسے کراس کیا؟ بارڈر میں ہماری اتنی سیکیورٹی کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بہت میسو فیلئر ہوا ہے ہماری طرف سے۔ تو میرے خیال میں جو چائنا نے آفر کیا ہے کہ جوائنٹ ہم یہ کوآرڈینیشن سسٹم بنائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو اب اسٹیبلش کیا جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ امریکنز تو کرتے ہیں، ان کے ایف بی آئی، سی آئی اے، دے کم ان ڈائریکٹلی اور خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، خود ان کی ٹیم ہوتی ہے۔ اگر چائنیز پروجیکٹس میں میرے خیال میں جوائنٹ ٹاسک فورس بن جائے، سیکیورٹی کمپنی کو بن جائے، وہ جوائنٹلی اس کو ہینڈل کریں، پاکستان اور چائنیز سائڈ اسپیسیفک پروجیکٹس پر
اسپیسیفک جہاں چائنیز لوکیٹڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 15-20 ہزار چائنیز ہیں اس وقت، کوئی 120 پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں، جس میں سی پیک بھی شامل ہے، سی پیک کے علاوہ اور پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ تو اگر ہم نے چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں رکھنی ہے، اور آئندہ کے لیے عرب انویسٹمنٹ ہے، ویسٹرن انویسٹمنٹ ہے، ایون امریکن انویسٹمنٹ ہے، کون آئے گا اگر ان کو خطرہ ہے کہ ان کو اڑا دیا جائے گا دہشت گردی کے حوالے سے بم سے؟ تو پھر وہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم نظر ثانی کریں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ ہماری ایک کنسسٹنٹ یہ پوزیشن ہے، میرے خیال میں ظاہر ہے کہ یہی اس کی حقیقت بھی ہوگی کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے نہیں، اس کے سارے بیسز، اس کے سیف ہیونز، اس کے لیے تمام سپورٹ وہ افغانستان میں دی جا رہی ہے، چاہے وہ بلوچ انسرجنٹس ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو جس نے کہ بشام کا پرہیپس حملہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ افغان طالبان حکومت جو وہاں پر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی امبریلا فراہم کر رہی ہے اس قسم کی ٹیررزم کی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ چائنا تو واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو ریکگنائز کیا ہے، واحد ملک ہے جو ایکٹیولی افغان طالبان حکومت کو وہاں سپورٹ کر رہا ہے، ان کی اکنامک ریسرجنس کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے ایکٹیولی کام کر رہا ہے۔ ایک ہی ملک ہے جس نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، وہ ایک گلوبل پاور ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کی اسپیس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ براہ راست چائنیز سٹیزنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور چائنا کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا۔ میرا تو اپنا ویو ہے کہ نمبر 1، اور ویسے بھی اس کے شواہد بھی مل چکے ہیں، کہ جو نمبر 1 ملک جو پاکستان کے اندر اس قسم کی ڈی سٹیبلائزیشن کر رہا ہے، یا ہتھیار کی سپلائز کر رہا ہے، یا پیسہ دے رہا ہے، یا اور معاونت کر رہا ہے، وہ ہندوستان ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں را میں انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنایا ہوا ہے، اینٹی چائنا سیل، اور اس کے پیچھے کوئی اور ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہندوستان تو براہ راست انوالوڈ ہے۔ دوسرا جو ہے، اس ایشو پر ابھی تک کسی ٹی ٹی پی والوں نے کلیم تو نہیں کیا، انہوں نے ان کے خلاف الزام لگایا ہے سی ٹی ڈی نے، جو خیبر پختونخوا کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے بذات خود ابھی تک انہوں نے اس کی نہیں کلیم کیا۔ ایک اور تنظیم بھی آ گئی اب، جسے کہتے ہیں ISK، اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان، جو داعش کا حصہ ہے، اور وہ افغان طالبان کے بھی خلاف ہے، اور وہ ٹی ٹی پی کے بھی خلاف ہے، اور وہ چائنا کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی وہ نیگیٹو ہے۔ تو وہ بھی ایسپیکٹ ہے۔ یہ اس میں میرا بڑی باریکی سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بات تو کی کہ لاجک یا منطق نہیں مانتا کہ اگر ایک ملک جو چین ہے، جو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے افغان طالبان کی، ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، سفارتی حوالے سے تسلیم بھی کر رہا ہے ڈی فیکٹو، اور ان کو ابھی $500 ملین کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے، اور نارمل تعلقات ہیں، اور ان کے حلیف ہیں ٹی ٹی پی والے، تو اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ افغان طالبان کیوں نہیں روکتے؟ تو یہ میرے خیال میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے کو بھی انالائز کرنا چاہیے، اور سیکیورٹی اداروں کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔